औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 196 ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम सब पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह के लिए, फिर अगर तुम सब रोके जाओ तो जो मुयस्सर हो कुर्बानी कर लो, और ना तुम सब मंडाओ अपने सर यहाँ तक कि पहुँच जाए कुर्बानी अपनी जगह पर। बस जो हो तुम में से बीमार या उसको तकलीफ हो उसके सर में, तो बतौर फिदिया रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम्हें अमन नसीब हो तो जो फ़ायदा उठाए उम्रा करने का हज के साथ, तो जो मुयस्सर हो कुर्बानी ज़िबा करे। बस जो ना पाए तो रोज़े रखे 3 दिन अयाम हज में और 7 दिन जब तुम घर लौटो। ये 10 हुए मुकम्मल। ये उस शख्स के लिए है जो ना हो उसके घर वाले मस्जिद हराम मक्का के पास रहने वाले। और तुम सब डरो अल्लाह से, और तुम सब जान लो कि बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अब देखिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने हज के बारे में लोगों को, इन मुसलमानों को गाइड कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उम्रा के लिए एहराम तो ज़ाहिर है मदीने से 7 मील बाहर निकल कर बांध लिया जाता है, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हज मुकम्मल तब होगा जब तवाफ़ भी हो जाएगा और वकूफ़ अरफा भी होगा, और तमाम मनासिक अदा जिस वक्त कर लिए जाए ना हज के, तो तब समझे कि हज एक मुकम्मल हो जाएगा। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो शख्स भी हज या उम्रा की नियत करेगा, वो एहराम बांधेगा, तो उसे तमाम मनासिक को मुकम्मल करना चाहिए, किसी भी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। ये तो हज के बारे में अल्लाह ने कह दिया। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फ़इन और सिर तुम, फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए। यानी ज़ाहिर है उस टाइम पे मक्का जो था वो मुशरिकीन अरब के पास था, और वो लोग कहाँ आसानी से मुसलमानों को आने देते, या हज़ारों और वजूहात भी हो सकती हैं। यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम लोगों को रोक लिया जाए, जैसे कि आपको पता होगा, जैसे 6 हिजरी में मुसलमानों को सुलह हुदैबिया करनी पड़ी थी जब उम्रा के लिए गए थे, और उम्रा अदा नहीं किया था उन्होंने, बल्कि उन्हें सुलह हुदैबिया करनी पड़ी थी, और उम्रा किए बगैर वो उन्हें वापस जाना पड़ा था। मुशरिकीन मक्का उस टाइम भी अड़ गए थे, और मुसलमानों को उन्होंने मक्का में दाखिल नहीं होने दिए थे। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे कि जो कोई भी मुयस्सर हो तो उसे कुर्बानी के लिए उसे पेश कर दो। यानी ज़ाहिर है अब जब आप हरम मक्का जा नहीं सकोगे, आप हज के प्रॉपर जितने भी मनासिक है वो अदा नहीं कर सकोगे, तो फिर हमें उन्हें दम देना पड़ेगा। इस दम को कहते हैं दम एहसार। चूँकि जब वो आगे नहीं जा सकते थे, तो फिर ज़ाहिर ने एहराम जो है वो खोलना पड़ेगा। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जब एहराम खोलना पड़ रहा है, तो अल्लाह के नाम पर ये वो जानवर दे दें ताकि इसका एक कुफारा हो जाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अपने सर उस वक्त तक ना मोंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। ज़ाहिर है देखिए, जब हम हज में जाते हैं, कुर्बानी होती है, जब सारे मनासिक हज के मनासिक हम मुकम्मल हो जाते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं। जब कुर्बानी हो जाती है, हमें मालूम होता है, ख़बर आती है, उसके बाद फिर सब अपने सर का हलक करवाते हैं, कसर करवाएं, जो भी करवाएं, यानी उस टाइम तक वो सर मोड़ते हैं ना। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तक कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए, अपने सर मत मुंडवाओ। अच्छा, अब यहाँ पे कुर्बानी के अपनी जगह पहुंच जाने में ना इख्तिलाफ है। मीन फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक इससे मुराद हरम है। यानी अगर आदमी रास्ते में रुक जाने पे मजबूर हो भी जाए ना, तो वो कुर्बानी का जानवर या उसकी कीमत भेज दे, और जब वो हदूद हरम में, ताकि उसकी कुर्बानी हो सके। इसके बरक्स इमाम मालिक और इमाम शाफी के नज़दीक जहाँ आदमी घिर गया है, वो वहीं पे कुर्बानी कर सकता है। अच्छा, इमाम हनीफा के नज़दीक कुर्बानी वहाँ पे हरम शरीफ में पहुँच जाए। ज़ाहिर है इतना तो उन्हें अंदाज़ा है कि जिस वक्त वो लोगों को, मुसलमानों को तो रोक देंगे, लेकिन वो कुर्बानी को नहीं रोकेंगे। ज़ाहिर है उन्हें तो मुफ्त का गोश्त मिलेगा खाने को। फिर कहते हैं कि अगर वहाँ पे पहुँच जाए, तो फिर उसके बाद इंसान को अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इतना वक्त गुजर गया है,
اب قربانی کا جانور یا جو بھی انہوں نے بھیجا تھا وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہوگا، تو اس کے وقت کا اندازہ لگا کے تو اس کے بعد وہ اپنا سر منڈوا لیں۔ یعنی یہ تو ایک آپ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا سخت حکم ہے کہ قربانی سے پہلے سر کو نہیں منڈوانا۔ ہاں لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دیکھے آپشن بھی دے دیے کہ اگر کوئی ایسا ہو کہ کوئی انسان بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، جیسے کوئی سر میں اکثر زخم ہو جاتا ہے، یا پتہ اس ٹائم پہ تو بال بھی بندوں کے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے اور اس کے اندر پہ ظاہر اتنے لمبے سفر سے وہ آتے تھے، صحرا تھا، گرمی تھی، کتنے کتنے دن گزر جاتے ہوتے تھے، بالوں میں جوؤں کا اکثر ایشو بن جاتا تھا، صفائی نہ ہو سکے، کچھ بھی نہیں ہو سکے اور بہت بری حالات ہو جاتے تھے نا۔ تو بعض ایسے حالات انسان برداشت نہیں کر سکتا تھا، پھر تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر ایسا موقع آئے، ایسی وجہ بنے، تو آپ فدیہ کے طور پر یا روزے رکھ لو یا صدقہ دے دو یا قربانی دے دو۔ یعنی اگر جانور کی قربانی کرنے سے پہلے اگر بال منڈوانے ہوں تو پھر آپ کیا کرو، حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں 3 دن کے روزے رکھنے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلانے یا کم از کم ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر امن جب ہو جائے، یعنی انسان مسلمان سیدھے بیت اللہ پہنچ سکتے ہوں، تو پھر وہ کیا کرے، جو کوئی بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ عمرے کا فائدہ اٹھائے اور حج سے قبل وہ پہلے عمرہ کر لے، تو وہ قربانی ساتھ پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو۔ یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو اہل عرب تھے نا، ان کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں نہیں کر سکتے تھے، وہ گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک کعبہ کی یہ توہین تھی کہ عمرہ اور حج اکٹھا کیا جائے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ حج کے لیے 3 مہینے یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج جو ہے وہ حج کے لیے مخصوص ہیں، جبکہ جو رجب کا مہینہ ہے وہ صرف عمرہ کے لیے مخصوص ہے، یعنی وہ رجب میں عمرہ کر سکتے ہیں، ان 3 مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ یعنی وہ عمرے کے لیے علیحدہ سفر کرتے اور حج کے لیے علیحدہ کرتے تھے۔ یہ بات حدود عرب میں جو رہنے والے تھے ان کے لیے تو ظاہر ہے بہت آسان تھی، جو حرم کے آس پاس رہتے تھے، لیکن اس امت کو تو پوری دنیا میں پھیلنا تھا، دور دراز سے لوگوں نے سفر کر کے آنا تھا، تو ان کے لیے کتنی مشقت ہوتی۔ اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہ جہاز نہیں تھے، اب تو سفر بہت چھوٹا ہو گیا نا، اس ٹائم تو مہینوں لگتے ہوتے تھے، اور جو جتنے دور سے جاتا تھا اکثر سالہ سال یعنی یہ ختم ہوتا تو پھر نئے وہ سفر شروع ہو جاتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا جہان کی آسانیاں پیدا کر دی، وہاں ان باقی آسانیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی آسانی کر دی کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ ایک ہی سفر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دونوں کو آپ اکٹھا کر لو، جمع کر لو اور دونوں آپ ادا کر لو۔ اس کے اب 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ پہلے عمرہ کریں اور پھر عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور پھر 8ویں ذی الحج کو حج کی نیت کا احرام باندھ لیں، جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، پہنچتے ہی پہلے وہ اپنا عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے سارے قربانی وغیرہ کر کے سر منڈوا کے وہ احرام کھول لیتے ہیں، پھر 8ویں ذی الحج کو وہ دوبارہ سے احرام باندھ لیتے ہیں حج کی نیت کا۔ اور اس کی پھر دوسری صورت یہ ہے کہ حج کے لیے جب انسان احرام باندھے تو وہ جاتی عمرہ بھی کر لے، لیکن وہ احرام نہ کھولے بلکہ اسی احرام میں رہے اور پھر وہ حج بھی اسی احرام میں کر لے، اسے حج قران کہتے ہیں۔ لیکن شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھا جائے اور عمرہ نہ کیا جائے تو یہ حج افراد کہلاتا ہے۔ اب قران یا تمتع کرنے والے پر قربانی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں آپشن بھی دے دی ہے کہ کوئی ایسا انسان جس کو قربانی نہ ملے تو وہ کیا کرے۔ ظاہر قربانی تو ضروری ہے، لیکن اگر قربانی نہ مل سکے تو وہ ایسے کرے، وہ 10 روزے رکھے۔ 10 روزے اس طرح رکھے کہ 3 دن کے روزے وہ ایام حج میں رکھے، یعنی 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحج کو وہ 3 روزے رکھے۔ 10ویں ذی الحج کو اس نے روزہ نہیں رکھنا، ظاہر ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، یوم النحر ہوتا ہے، تو 3 روزے وہ 7ویں، 8ویں اور 9ویں کے ہو گئے، اور 7 روزے جب وہ واپس چلا جائے اپنے گھر تو تب وہ 7 روزے رکھے، پورے 10 روزے مکمل کر دے۔ اچھا اب ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ کو جمع کرنے کی رعایت
خواہ وہ حج تمتع کی صورت میں ہو یا حج قران کی صورت میں ہو، وہ صرف ان لوگوں کے لیے یہ رعایت ہے جو آفاقی ہیں، یعنی وہ لوگ جو باہر سے آتے ہیں حج اور عمرہ کرنے کے لیے، جن لوگوں کے اہل و عیال حرم میں نہ رہتے ہوں، یعنی جو حرم کی حدود سے باہر آتے ہیں نا، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت رکھی ہے۔ جو لوگ حرم کے آس پاس یا قریب رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ رعایت نہیں ہے۔ پھر اس آیت میں کے آخر میں دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بتا رہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں پہلے صوم کے بارے میں بتایا کہ کیسے رمضان کے روزے رکھنے، پھر حج کا ذکر آیا کہ کیسے حج کرنے اور کیسے ان کے سارے مناسک جو ہیں وہ ہم نے پورے کرنے ہیں۔ پھر بائی چانس اگر کوئی نہ پورے کر سکے، اگر رکاوٹ آ جاتی ہے یا جیسے سر پہلے منڈوانا پڑتا ہے، تو کس طرح ہم انہیں فدیہ کے طور پر ہم روزے رکھ سکتے ہیں یا کس طرح ہم قربانی دے کر وہ عمل پورا کر سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دیکھے ہر چیز کو میں بڑی ڈیٹیل میں بتا دی ہے۔ اب اس کے باوجود اگر انسان اس چیز میں اس عمل میں ٹال مٹول کرے یا کوئی آگے پیچھے کر دے یا غلطی کر دے، تو یہ انسان کے اپنے بس میں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھلم کھلا بتا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا رب سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں میرٹ دے دیا نا، اس میرٹ پہ جو پورا اترتا ہے اسی پہ اللہ رحمان ہوتا ہے، لیکن جو اس میرٹ پہ جو اترنے کی کوشش ہی نہیں کرتا نا، پھر اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بہت سخت ہے اس کے لیے۔ اب آیت نمبر 197 میں ہے، حج کے مہینے جانے پہچاننے ہیں، بس جو عزم کرے ان میں حج کا، تو جائز نہیں شہوت کی باتیں اور نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑے حج میں، اور جو تم سب کرو گے بھلائی سے جان لے گا اسے اللہ، اور تم سب زیادہ راہ سخت لے لیا کرو، بس بے شک بہترین زیادہ راہ تو پرہیزگاری ہے، اور تم سب ڈرتے رہو مجھ سے اے عقل والو۔ الحمدللہ یہاں سے ہمارا 25واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اب پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا ہے۔ اب اس 25ویں رکوع میں حج کا اصل فلسفہ، اس کی اصل حکمت اور اس کی اصل روح یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عرب میں جو بھی پہلے سے رواج آ رہا تھا، یہاں اس کی توثیق کر دی گئی ہے کہ واقعی حج کے جو مواقع کا تعین ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی حج کا ارادہ کر لیا، یعنی اس نے حج کی نیت کا احرام باندھ لیا ہے، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کی پابندی بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جس وقت آپ احرام کی حالت میں آ جاؤ حج کی نیت کے، تو کوئی بھی شہوت کی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرنی، نہ کوئی فساد، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، کچھ نہیں کرنا۔ ایون اگر میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں ان کے لیے وہی قید ہے جو ایک اعتکاف کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی اور جو لڑائی جھگڑے وہ ویسے ہی ناجائز ہیں، لیکن دوران حج جو ہے وہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، سفر میں بھی لوگ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، اس حالت میں ایون لوگوں کے غصوں کا جو ایک وہ پار ہے وہ کہاں آسمان تک چڑھ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر روکا ہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران ایک امن اور سکون رہے۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک قسم کا معجزہ ہے نا کہ دنیا بھر سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کتنا امن اور سکون ہوتا ہے، کوئی جنگ جھگڑا فساد کہیں نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ دیکھیں کتنی دفعہ اللہ نے کرم کیا کہ مجھے کتنی دفعہ میں عمرہ کی نیت سے گئی، میں نے حج کیا الحمدللہ، لیکن میں نے وہاں کبھی کوئی ایسا چیز نہیں دیکھی۔ ورنہ آپ لوگ روٹین میں ہم لوگ دیکھیں نا، اگر کہیں بھی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے، کہیں 200-400 بندہ بھی اکٹھا ہوتا ہے نا، اور تھوڑا سا لمبے ٹائم کے لیے ہو جائے، کچھ لمبے گھنٹوں کے لیے، تو یقین کرے کسی نہ کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی آرگومنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ وہاں پہ لاکھوں لوگ پوری دنیا سے آئے ہوتے ہیں،
किसी को नहीं जानता, लेकिन वहाँ पे लड़ाई झगड़े का तस्वर ही नहीं है। इतना अमन और इतना सुकून होता है। ये मेरे रब का एक मौजज़ा ही है ना। अब अल्लाह ताला कह रहे कि नेकी की जो भी तुम काम करोगे ना, अल्लाह उसको खूब जानता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि हज के दौरान आप जितनी भी नेकियां कर सको ना, लाइक आप नवाफिल जितने पढ़ सकते हो, जितने अजाफी तवाफ कर सकते हो, ये नेकियां अल्लाह के इल्म में होंगी। हमें किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि हम दुनिया को बताते रहे कि हमने इतने तवाफ किए, हमने इतने नवाफिल पढ़े, या किसी की मदद का मौका मिल गया तो हमने किसी की मदद की। नहीं, अल्लाह कह रहे कि अल्लाह को इल्म है जो तुम नेकियां कर रहे हो, और कितना दिखावा है और कितना तुम दिल से कर रहे हो और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो, अल्लाह सब जानता है। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें गाइडेंस कर रहा है ना कि आप हज के दौरान जितनी भी नेकियां करोगे ना, मनासिक हज से हट के, यानी एक्स्ट्रा नवाफिल वगैरह, तो उसका सवाब तुम लोगों को ज़रूर मिलेगा, अल्लाह ज़रूर अजर देगा। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा है, वताज़व्वदू, और तुम सब ज़ादी राह साथ ले लिया करो, फ़इन्न, पस बेशक, खैरत ज़ादी तकवा, बेहतरीन ज़ादी राह तो परहेजगारी है। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला क्लियर कर रहा है कि ज़माने जाहिलियत के ज़माने में हज के लिए जिस वक्त इंसान अपने साथ ज़रूरत का कुछ सामान लेकर जाता था ना, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता था। वो समझते थे कि एक मजहबी इंसान जो है वो अल्लाह के घर की तरफ जब जाता है तो दुनिया के सामान उसको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस गलत ख्याल की तरदीद की है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कोई खूबी नहीं है कि आप अपनी ज़रूरत का सामान साथ ना लेके जाओ, बल्कि असल खूबी तो ये है कि आप लोगों को अल्लाह का खौफ होना चाहिए और अल्लाह के किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से डरना चाहिए। अब देखिए, जो एक इंसान जब हज की नियत से जाता है, उसका इखलाक ही दुरुस्त नहीं, वो अल्लाह से किसी चीज़ पे डर, उसका अल्लाह का डर नहीं है, वो बुरे अमाल करता रहता है और सिर्फ दुनियादारी के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि वो ज़रूरत का सामान नहीं लेके जा रहा, वो फ़कीरी की हालत में जा रहा है, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि इससे क्या होगा, इस तरह तो वो अल्लाह और मखलूक दोनों के निगाह में वो जलील हो जाएगा। इवन वो अपने जो मजहबी काम की भी तौहीन करेगा जिसके लिए वो स्पेशल सफ़र कर रहा है। इसके बरक्स अगर उसके इखलाक अच्छे हों, उसके अमाल नेक हों, तो वो अल्लाह के यहाँ भी उसकी इज़्ज़त होगी और इंसानों यानी मखलूक खल्क के सामने भी उसका एहतराम होगा, चाहे तो उसका तोशेदन खाने से भरा हुआ ही क्यों ना हो। अब देखिए, कोई सेंसिबल बात तो नहीं है ना कि एक इंसान अपने साथ ज़रूरत का कुछ ना लेके जाए तो वो क्या करेगा, वो वहाँ दूसरों से मांगता रहेगा। ज़ाहिर है इंसान के साथ ज़रूरियात तो लगी हुई हैं। अब तकवा से मुराद ये होता है कि इंसान सवाल से बचे, इसलिए अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने साथ ज़रूरत का ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाओ, कि ताकि तुम्हें किसी के सामने सवाल ना करना पड़े, तुम्हें हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह को तो देखे वैसे भी देने वाला हाथ ज़्यादा पसंद है ना लेने वाले से। अगर तो इंसान साहिब इस्तिताअत है ही नहीं, यानी वो कुछ ले आने के काबिल ही नहीं है, तो ऐसे इंसान पे तो अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ ही नहीं किया है। अल्लाह ताला ने देखिए इंसान को छूट दी है ना कि अगर इंसान की इस्तिताअत नहीं है तो फिर उस शख्स पे फ़र्ज़ ही नहीं है। अगर वो उसकी इस्तिताअत है तो अपनी ज़रूरत का ज़रूर साथ सामान लेकर जाए, ताकि किसी के सामने उसे सवाल ना करना पड़े। अब देखिए यहाँ पे अल्लाह ताला फिर इंसान को झंझोड़ है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, अक्ल वालों है होशमंदो, मेरा ही तकवा इख्तियार करो, बजाय दुनिया की बातों पे आकर और गलत बातों पर अमल करने के, उस बात पे अमल करो जो मैंने तुम्हें बताया है। अब आयत नंबर 198 में है, नहीं है तुम पर कोई गुनाह ये कि तुम सब तलाश करो फजल अपने रब का, फिर जब तुम सब लौटो मैदान अरफात से तो तुम सब जिक्र करो अल्लाह का मशर हराम यानी मुजदलफा के पास, और तुम सब जिक्र करो उसका जैसे उसने तुम्हें हदायत की है, और अगरचे तुम थे उससे कबल अलबत्ता गुमराहों में से। अच्छा, ज़माने जाहिलियत में ना एक और तस्वर भी था कि जब इंसान हज के सफ़र के लिए जाता था ना, तो किसी किस्म का वो कोई काम काज, कोई मेहनत मशक्क़त, कोई यानी कोई कारोबार कुछ भी नहीं कर सकता था, वो बुरा समझते थे। कोई यानी कस्बे माश के लिए कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। वो समझते थे कि ये तो एक दुनियादार वालों का, एक दुनिया उन लोगों का काम है जो दुनियादार हैं।
جبکہ جب مذہبی کام کے لیے جب جاتا ہے نا تو پھر اس کے لیے دنیا کے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ تو دیکھیے اب قرآن پاک اس خیال کی تردید کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدمی کو، انسان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرے، کیونکہ اصل میں تو دیکھا جائے تو وہ جب اپنی معاش کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو وہ اپنے رب کا فضل تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اس پہ کرم کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن پاک میں بتا رہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی رضا کے لیے سفر کرتے ہوئے اس کا فضل تلاش کرے، بلکہ ایک اچھی بات ہے۔ اب دیکھیں آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے منع کر رہے جو زمانے جاہلیت میں تھے۔ یعنی لوگ جیسے کہتے تھے کہ آپ جس وقت حج کے لیے نکل جاؤ تو آپ اپنے ساتھ کوئی ضرورت کا سامان نہیں لے کے جا سکتے جو دنیا داری میں کام آتا ہے یا اپنے ذاتی استعمال میں کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تردید کر دی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے نا اپنے ساتھ کچھ تجارت کا جو کام کرتے تھے اپنے ساتھ، چاہے وہ اناج ہو یا کوئی اور کام ہو، تو وہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے کہ چلو ہم حج کرنے جائیں گے تو کچھ چیزیں بھی ہم وہاں پہ بیچ دیں گے اور ہمیں تھوڑا سا نفع ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ اس چیز کو برا سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ اگر آپ حج کے لیے وہاں پہ جا رہے ہو اور اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ ضرور اب جو ہے تو آپ کسب معاش کے لیے کام کر سکتے ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ حج کے دوران، اب دیکھیں حج کے کیا رکن ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے نا عرب کا ایک ہی طریقہ تھا حج کا کہ 9 ذی الحج کو وہ منا سے عرفات چلے جاتے تھے، کیونکہ جو وقوف عرفات ہے نا یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے، رکن عظیم کہلاتا ہے یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی اصل حج تو عرفہ ہی ہے، یعنی اگر کسی سے بائی چانس حج کا کوئی بھی مناسک رہ بھی جاتا ہے نا اور وہ صرف قیام عرفہ میں شمولیت کر لیتا ہے انسان تو اس کا حج ہو جاتا ہے، کیونکہ باقی اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس کا کفارہ وہ ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص عرفات کے قیام میں شریک ہی نہیں ہو سکتا تو اس کا حج ہی کنسیڈر نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں حج کے دن کے 8 ذی الحج کو نا مکہ مکرمہ سے نکل کر رات انسان منا میں گزارنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب اگلا دن کیا ہوتا ہے؟ 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج وہ یوم عرفہ ہوتا ہے۔ اس روز انسان صبح کو نا عرفات کے لیے جتنے بڑے بڑے قافلے جو ہے نا وہ چلتے ہیں اور ان سب کی کوشش قافلوں کی یہی ہوتی ہے کہ دوپہر سے پہلے پہلے وہ میدان عرفات میں پہنچ جائیں۔ اب وہاں پر وہ زور کے وقت زور اور عصر دونوں نمازیں، اچھا یہ دھیان رکھیں، زور کے وقت زور اور عصر دونوں نمازیں وہاں پر ملا کر پڑھی جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد غروب آفتاب تک عرفات کا ہی قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی جو روایتی عبادات ہوتی ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں صرف دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جگہ دعا مانگو، جتنے اللہ سے ہم کلام ہو سکتے ہو ہم کلام ہو۔ دیکھیں میرے رب نے فرض میں بھی ہمارے لیے فائدے ڈھونڈے ہیں، وہ جگہ ہے میدان عرفات جہاں انسان ڈائریکٹ، ویسے تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈائریکٹ انسان مانگ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا مجھ سے مانگو، لیکن وہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اگر نیت سچی اور اللہ کی رضا کے لیے ہو نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، وہ جگہ ہی ایسی ہے، مانگتے رہو جتنا مانگ سکتے ہو، چاہے وہاں پہ آپ کھڑے ہو کر مانگو، بیٹھ کے مانگو، جس حد تک کر سکتے ہو اللہ سے مانگو۔ اور اگر کوئی مانگنے میں کمی ہے، کچھ رہ گیا تو انسان تلاوت کرے، وہاں پہ نماز نہیں ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتے ہو۔ اچھا پھر 9 ذی الحج کو جس وقت وقوف عرفات ہو جاتا ہے نا تو پھر مغرب کی نماز کا وقت جس وقت ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عرفات سے انسان روانہ ہو جاتا ہے۔ اچھا وہاں پہ پھر مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے میدان عرفات میں، پھر کیا کرتے ہیں کہ پھر بندہ انسان جو ہے نا وہ میدان عرفات سے مزدلفہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب مزدلفہ میں جا کر پھر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں وہاں پہ جمع کر کے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ پھر وہیں پہ جس وقت مزدلفہ وہ جاتے ہیں وہاں پہ کھلے آسمان تلے وہ پوری پہ وہاں پہ وہ رات بسر کرتے ہیں، یہ مزدلفہ کا قیام کہلاتا ہے۔ اب مشعر حرام جو ہے یہ ایک پہاڑ کا نام ہے
جو مزدلفہ میں واقع ہے۔ اب دیکھیں یہ حج کے سارے وہ طریقے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے تھے، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں ایسے ہی طریقے پہ حج ہوتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نا، جیسے جیسے قریش کی برہمنیت ہوئی نا شروع، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو بہت اہل حرم ہیں، ہمارے مرتبے تو بہت بالا تر ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نا سب سے اعلیٰ سمجھتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم ایک عام اہل عرب کے ساتھ عرفات تک چلے جائیں۔ وہ کہتے تھے یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرتے تھے، وہ مزدلفہ تک جا کر ہی واپس پلٹ آتے تھے، اور جو عام لوگ ہوتے تھے انہیں وہ عرفات تک چھوڑ دیتے ہوتے تھے کہ وہ عرفات میں چلے جائیں۔ پھر یہی والا طریقہ بنی خزاعہ اور بنی کنانہ اور ساتھ دوسرے قبیلوں میں بھی یہی طریقہ آہستہ آہستہ آتا گیا، کیونکہ ان قبیلوں کے ساتھ قریش کی شادی بیاہ کے رشتے ہوتے تھے۔ ایون یہاں تک نوبت آ گئی کہ قبیلے جو قریش کے حلیف تھے، ان کی شان بھی عام عربوں سے اونچی ہو گئی، اور انہوں نے بھی ایک وقت ایسا آیا کہ عرفات جانا ہی چھوڑ دیا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا فخر اور غرور کا جو بت ہے اسے توڑا ہے۔ آیت کا یہ جو خطاب ہے نا، یہ خاص قریش اور ان کے رشتہ دار اور حلیف جتنے بھی قبائل تھے ان کی طرف ہے، اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہیں بتا دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی امتیاز کسی کے دوران نہیں ہے، یعنی وہ سب لوگ جہاں تک جائیں گے اکٹھے جائیں گے، انہی کے ساتھ جائیں گے، انہی کے ساتھ وہاں پہ ٹھہریں گے، اور انہی کے ساتھ وہ واپس پلٹیں گے۔ یعنی اس سائد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب لوگ ظاہر پہلے گمراہوں میں تھے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ حج کی حقیقت سے یہ لوگ نہ واقف ہوتے چلے گئے، حج کی صرف شکل رہ گئی تھی، اس کی روح تو لوگوں نے ختم کر دی تھی نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کے ذریعے حج کی جو اصل روح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دکھائی ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ یہ حج کے ارکان ہیں، یہ مناسک ہے، ان میں تم لوگوں نے ہر حال میں اس طریقے سے پورا کرنا ہے، اور باقی جتنی بھی پیچھے بدعات تھیں اور جتنے طور طریقے زمانے جاہلیت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کی تردید کر دی ہے۔ اب آیت نمبر 199 میں ہے، پھر تم سب وہاں سے لوٹو جہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، اور تم سب معافی مانگو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں وہی والی بات کہ زمانے جاہلیت میں جو قریش مکہ تھے وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہماری تو خاص حیثیت ہے، ہم تو منع ہی میں مقیم رہیں گے، جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا حج کے لیے وہ عرفات جائیں گے اور وہاں سے طواف کے لیے واپس لوٹیں گے، یہ سارے جتنے بھی مناسک ہیں یہ ہم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ غلط بات ہے جو تم لوگوں نے خود ہی ایجاد کر لی ہے، تم بھی وہیں سے طواف کے لیے واپس لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی میدان عرفات سے۔ اور دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ سے استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو کہ تم لوگ بہت گناہوں میں دھنسے ہوئے ہو، تم اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تسلی دے رہے کہ اللہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ بہت مہربان ہے، جو غلطیاں کر چکے، اب تم راہ راست پہ آ جاؤ اور ان طریقوں پر چلو جو اللہ کہہ رہے کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، کیونکہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، تم سچے دل سے توبہ کرو تو میں انشاءاللہ تمہیں ضرور معاف کروں گا۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ کہ جنہوں نے حج کے طریقے ہی بدل ڈالے، پھر بھی میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں، میں بخشنے والا ہوں۔ اور ہم لوگوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو اپنے فرض کیے ہوئے جو فرائض ہیں ان کی بھی کمی بیشی میں اللہ تعالیٰ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، ہم معافی مانگنے والے تو بنے۔ اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، ہم اپنے پڑوسیوں کو، یا دنیا میں کوئی بھی ایسے لوگ جن کے ساتھ ہمارے اختلافات ہو جاتے ہیں، ہم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایون اگر ہم غلطی کر لیں تو ہم معافی مانگنے کے لیے پہلے تیار نہیں ہوتے، اور اگر ہمارے سے کوئی اور ہم سے غلطی کر لیتا ہے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرے کہ اللہ معافی پسند کرتا ہے، تو دنیا میں رہنے والے بھی اسی طریقے پر چلیں، اللہ کی سنت پر چلیں، اور اگر کوئی معافی مانگے، کوئی اپنی غلطی مان لیتا ہے تو انسان معاف کرے، کیونکہ اللہ کو معافی پسند ہے۔
اب آیت نمبر 200 میں ہے، پھر جب تم سب ادا کر چکو اپنے مناسک حج تو تم سب یاد کرو اللہ کو جیسے تمہارا یاد کرنا تھا اپنے آباء و اجداد کو، یا اس سے زیادہ شدت سے یاد کرنا۔ تو لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس وقت حج کے تمام مناسک ادا ہو جائیں، یعنی 10ویں ذی الحج کو جب ہم فارغ ہو جائیں نا حج سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قیام منا کے دوران اللہ کا خوب ذکر کرو۔ کیسے ذکر کرو؟ ایسا ذکر کرو جیسے زمانے جاہلیت میں نا لوگ اپنے آباء و اجداد کا خوب زور و شور سے ذکر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے جیسے ان کا زور و شور سے ذکر کرتے تھے اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ کا ذکر ادا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اچھا پہلے کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، جس وقت وہ لوگ حج سے فارغ ہوتے تھے تو 3 دن وہ منا میں رہتے تھے، اور منا میں رہ کے وہ بازار لگاتے تھے، ایک قسم کا میلہ ہوتا تھا وہاں پہ جہاں الگ الگ قبیلے آتے تھے، وہاں پہ شاعر آتے تھے اور شعر و شاعری کرتے تھے، اور اپنی ان شعر و شاعری میں وہ اپنے جو قبیلوں کے بڑے اپنے آباء و اجداد تھے نا ان کا وہ بڑھ چڑھ کر ان کی عظمت بیان کرتے تھے۔ یہ حالات ہے کہ اللہ کا ذکر ایک حد تک وہاں پہ ختم ہو گیا تھا، صرف اپنے بڑوں کو اپنے آباء و اجداد ہی کو وہ یاد کرتے رہتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جس شد و مت کے ساتھ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو نا، اب اسی انداز سے ایون اس سے بڑھ کر تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب دیکھیں یہاں اسی آیت میں اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری بھی بتا رہے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ حرم کی زمین میں پہنچ گئے ہو، آپ حج کے دوران بھی آپ جتنی دعائیں بھی مانگ رہے ہو نا، آپ صرف دنیاوی چیزوں کے لیے مانگ رہے ہو، اپنی مال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے، اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں مانگ رہے ہو۔ یعنی آپ لوگوں کے اندر اتنی دنیا رچی بسی ہوئی ہے کہ آپ صرف یہ بالکل وہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس آ گیا تھا اور ان کے دلوں میں محبت گھر کر گئی تھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ لوگوں کے اندر بھی دنیا کی محبت گھر کر چکی ہے، یعنی آپ وہاں جا کر بھی صرف دنیا کے لیے دعائیں کر رہے ہو، آپ اپنے لیے توبہ استغفار نہیں کر رہے ہو، آپ اپنی آخرت کی اچھائی کے لیے بھلائی کے لیے دعا نہیں کر رہے ہو، آپ جنت کا تقاضا جنت کی دعا نہیں کر رہے ہو، بس دنیا 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 دنیا، آپ اپنے لیے ہدایت کا راستہ بھی نہیں مانگ رہے ہو، آپ صرف دنیاوی چیزوں کی دعائیں کر رہے ہو۔ تو اللہ کہہ رہے اگر صرف آپ کے دلوں میں دنیا ہے اور دنیا ہی کی محبت ہے نا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں حصہ تو انہی کے لیے ملتا ہے جو دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال کر آخرت کا ڈر رکھ کر اور اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں اپنی زندگی گزارتی ہے، اور ہر وقت اس کوشش میں ہوتی ہے کہ انسان کہ اللہ تعالیٰ ان کی آخرت اچھی کر دے۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں تو معلوم ہے نا دنیا امتحان ہے ہمارے لیے، یہ امتحان کی جگہ ہے، اور ہم اسی امتحان میں فیل ہو جائے تو ایون ہمیں معلوم ہے کہ یہ امتحان ہے ہمارا، یہاں پہ صرف ہم اگر دنیا 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 کرتے رہ جائیں گے نا تو پھر ہم آخرت کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہم دنیا گزاریں، دنیا کی زندگی کے طور طریقے ہم ایسے کریں جیسے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی اچھی تیاری کر سکیں۔ لیکن ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے، صرف دنیا میں نا لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ان سے آگے بڑھنا ہے، ہم نے ان سے زیادہ لینا ہے، ہم نے ان سے زیادہ کمانا ہے، ہم نے ان سے زیادہ اچھا لائف سٹائل رکھنا ہے، بس مقابلہ ہے تو صرف دنیا کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں وارن کر رہا ہے کہ صرف دنیا مانگنے والوں کے لیے نا صرف دنیا رہ جائے گی۔ ہاں جو دنیا، اسی لیے دنیا میں اچھائی اور صراط مستقیم کا راستہ اگر کوئی مانگے گا نا جو آخرت تک لے کے جائے گا اور جنت تک لے کے جائے گا، تو ان کے لیے انشاءاللہ آخرت میں حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مومن مسلمانوں کے دلوں میں آخرت کی محبت ڈالے اور آخرت کا ڈر اور خوف ڈالے، اور ہر انسان کے اندر جنت کی ایک تڑپ ڈالے کہ ہم نے جنت لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ دنیا میں اپنے لیے جنت کی کمائی کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، ہمیں یہاں دنیا میں جنت کے لیے ہمیں محنت، کوشش اور قربانیاں دینی پڑیں گی، جو دنیا کی محبت دل سے نکالنی پڑے گی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکالے تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے کچھ کر سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ جی، یہ جو میرے دین کے راستے میں چھوٹی سی ہماری کوشش ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، میرے لیے، اب سب کے لیے، اسپیشلی ہمارے والدین کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنائے۔ اگر میرے بولنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کے علموں میں اضافہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔